अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस स्टेशन की खिड़कियों से बाहर फैली शाम दिखाई दे रही थी। उस बड़े से हॉल नुमा कमरे में टीवी चल रहा था और कुर्सी पे बैठा ऑफिसर पेपर मेज पे रखे बर्गर खाते हुए शौक से मैच देख रहा था। मुझे एक फ़ोन कॉल तो करने दो। एक तरफ बनी कोठरी में समी खड़ा सलाखों को थामे मुसलसल मिन्नत कर रहा था। खुदा के लिए मेरी बात सुनो, वो ज़ोर से चिल्लाया तो ऑफिसर ने बुरा सा मुंह बना के गर्दन मोड़ी। बड़ा नवाला चबाने के बायस उसके गाल फूले हुए थे। नवाला हलक में उतारा और बोला, वकील को कॉल करवा तो दी थी, अब और क्या चाहिए। एक कॉल, खुदा के लिए सिर्फ एक कॉल करनी है दोस्त को प्लीज़। अब वो जल्दी जल्दी मिन्नत कर रहा था। ऑफिसर ने बर्गर मेज़ पे रखा और उसे घूरते हुए उठा, फिर मोबाइल फ़ोन लिए उसके करीब आया। सिर्फ इसलिए करने दे रहा हूँ ताकि तुम मेरा मैच ख़राब ना करो। 5 मिनट बात कर सकते हो तुम, सिर्फ 5 मिनट। उसे घूर के मोबाइल थमाया तो समी ने उसे बेकरारी से झपटा, फिर जल्दी जल्दी नंबर मिलाने लगा। ऑफिसर वापस कुर्सी पे बैठ गया और अपना बर्गर उठा लिया। नजरें टीवी पे जमा दी। समी बार बार नंबर मिला रहा था मगर लंबी घंटियों के बाद जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। उसका दिल डूब डूब के उभरने लगा। हेलो, बिलाखिर फ़ोन उठा लिया गया। रमली, रमली साहब प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मुझे आपको बहुत अहम बात बतानी है। फिरते जज्बात में वो जोश से तेज़ तेज़ कहने लगा, मैं तालिया मुराद का शोहर हूँ और मुझे आपको तालिया के बारे में कुछ बताना है। हालिम का बंगला इस डूबती शाम में अपने पूरे कद के साथ खड़ा था। अंदर लाउंज के बड़े सोफे पे भारी भरकम दातिन बैठी थी। उसकी घूरती हुई नज़रें सामने वाले सोफे पे बैठे एडम पे जमी थी। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो सादा सा नौजवान मुसलसल गर्दन मोड़ मोड़ के अतराफ का तनकीदी जायजा ले रहा था। वो दोनों तालिया के इंतजार में वहां बैठे थे। एडम देख सकता था कि लाउंज बहुत खूबसूरती से जदीद तर्ज पे आरास्ता किया गया था। एक तरफ ओपन किचन था, ऊपर झिलमिलाते फानूस सजे थे। दाएं तरफ जीना था जो ऊपर जाता था। वस्त में मखमली सोफे चौखट्टे की सूरत रखे थे और उन पे वो दोनों आमने सामने बैठे थे। एडम की नज़रें साइड टेबल पे रखी एक नुमाइशी एश ट्रे पे जा टिकी तो दातिन ने अबरू भींच के उसे देखा। ये तालिया ने बहुत मेहनत से सिंगापुर से चुराई थी, इसको बुरी नज़र से न देखो। एडम ने असर लिए बगैर नज़रों का रुख दीवार की तरफ मोड़ा जहां सुनहरी फ्रेम में एक पेंटिंग आवेजा थी। ये हमने एक म्यूज़ियम के क्यूरेटर की तहवील से चुराई थी, असली पेंटिंग को नकली से बदल के। वो असली बेचने जा रहा था, उसको ना ही देखो तो अच्छा है। एडम ने महज एक चुपती हुई नज़र दातिन पे डाली और फिर गर्दन पूरी फेर ली। अब वो कोने में रखे गुलदान को देखने लगा था। इसको चुराने का सोचना भी मत, ये गुल नीलामी के स्टोर रूम से उठाया था हमने, और इस घर में कोई ऐसी चीज़ भी है जो यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। वो जल के बोला तो दातिन ने सर से पैर तक उसे देखा। हाँ तुम। एडम ने सर झटका जैसे बहुत जब्त किया और फिर मेज़ पे रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया। आप मुझे वो वीडियो दिखा दें जो वान फाते ने पुलिस स्टेशन में बनवाई थी। चे तालिया ने वही देखने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है, मगर वो खुद अभी तक नहीं आई। दातिन मज़े से ढीठ बनी बैठी रही। और जब वो आके ये देखेंगी कि आपने इतनी देर मुझे मशकूक गर्दान के फारिग बिठाए रखा तो उनकी नज़रों में बुरा कौन बनेगा। मासूमियत से पलकें झपकाई। दातिन के तासुरात बदले। पहले इस मनहनी से लड़के पे गुस्सा चढ़ा, फिर ख्याल आया कि वो दुरुस्त कह रहा है। चुपचाप उठ के लैपटॉप पे वीडियो लगाने लगी। मैं मलाका 3 दिन के लिए आया था मगर 3 घंटे भी न रुक सका। वो दोनों अब साथ साथ सोफे पे बैठे थे और एडम लैपटॉप पे जो कि गौर से वीडियो देख रहा था जहां स्क्रीन पे फाते अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा था। मगर वो तो सिर्फ 1 दिन के लिए मलाका आए थे और 3 घंटे से ज़्यादा रुके थे। इसके यूं बिड़बिड़ाने पे दातिन ने घूर के उसे देखा। मैं मलाका से वापस जा रहा था कि मेरा बॉडीगार्ड मेरे पास आया। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? स्क्रीन पे नज़र आता फाते कमिश्नर से पूछ रहा था। मैं उनका बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीमैन था, एडम ने खफगी से कहा तो दातिन ने ज़ोर से पैर ज़मीन पे पटका। वो चूंका। तुम चुप करके नहीं देख सकते? गलती से बॉडीगार्ड बोल दिया होगा। एडम ने सर झटका और खामोशी से वीडियो देखने लगा। सारा किस्सा सुना के फाते कह रहा था, इसके बाद से मेरा दिमाग गनूदगी किसी कैफियत में है। मेरा बॉडीमैन रुका और जैसे तसी की, बॉडीगार्ड मुझे घर लाया। एडम तेजी से सीधा हुआ। नहीं, गलती नहीं है ये। वो जानबूझ के गलत अल्फाज बोल रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड की है। इसमें कोई पहेली है, कोई बात जो वो हमें बताना चाहते हैं।
اب کے داتن چونکی، واقعی اس نے باڈی مین کہتے کہتے باڈی گارڈ کا لفظ بول دیا، یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایڈم نے جلدی سے پینٹ سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور قلم سے اس پہ الفاظ گھسیٹنے لگا۔ ویڈیو شروع سے لگا لی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اب کے داتن کے چہرے کے زاویے بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ ہر وہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں غلط الفاظ کا مطلب ہے، وہ چاہتے ہیں ہم ان کے الفاظ پہ غور کریں۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے کاغذ چہرے کے سامنے اٹھا کے غور سے دیکھا۔ وان فاتح جھوٹ اور غیر ضروری الفاظ دونوں سے احتراز برتتے ہیں، اور اس ویڈیو میں اس نے پیٹ گھٹنے پہ رکھا اور جگہ جگہ دائرے لگانے لگا۔ یہ 2 الفاظ انہوں نے بار بار دہرائے ہیں، 3 اور سوال۔ میں 3 دن کے لیے ملاقہ آیا، 3 گھنٹے سے زیادہ نہ رک سکا۔ وہ 3 چور تھے، انہوں نے والیٹ، موبائل اور پیسے مانگے، وہ 3 چیزیں جو چور مانگتے ہیں۔ یہ ویڈیو مجھے 3 منٹ کے اندر اندر بھیج دو۔ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ملے، مجھے تم سے بار بار سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جوش سے اس کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ داتن نے گال تلے انگلی رکھے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 سوال، اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈم کا سارا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ داتن کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی، دل کو جیسے سکون پہنچا۔ دفتن دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ ہیٹ اور بیگ ہاتھ میں تھا اور چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ تالیہ، وان فاتح نے اس ویڈیو میں کوئی ہنٹ چھوڑا ہے، اور یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاں؟ اس نے آتے ساتھ ہی غصے سے ہیٹ پرے اچھالا۔ وہ دونوں ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ آرام سے تالیہ، داتن نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ مانا کہ یہ لڑکا انتہائی نامعقول، منہ پھٹ اور ناقابل برداشت ہے، مگر تم آرام سے بھی اس کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہو۔ ایڈم نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے داتن کو گھورا، اور تالیہ نے جھنجھلا کے سیاہ پر صوفے پہ پھینکا۔ میں وان فاتح کی بات کر رہی ہوں۔ خود کو کوئی مہاراجہ سمجھتے ہیں وہ؟ میں سارا دن ان کی خدمت کروں مگر ان کو میرے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے۔ بیگ پھینکنے سے ساری چیزیں الٹ کے زمین پہ جا گری۔ وہ اب گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ لاؤنج میں آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے غصے سے بولے جا رہی تھی۔ کافی میرے ہاتھ کی زہر لگتی ہے، ٹشو مجھ سے لینا پسند نہیں، شوگر لو ہو تو بھی میرا دیا بسکٹ نہیں کھائیں گے۔ اتنا غرور، اتنی حقارت، مسئلہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ کرا کے پلٹے اور غصے سے ایڈم کو دیکھا۔ تم 2 منٹ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے؟ مگر ایڈم اس کے پرس سے گری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پرس چوری کا نہیں ہے۔ اچھا؟ داتن نے اسے گھور کے وضاحت دی۔ ایڈم نے جھک کے بسکٹ کا کھلا پیکٹ اٹھایا اور تالیہ کو دیکھا۔ آپ نے ان کو یہ بسکٹ دیے؟ شوگر لو ہو تو اور کیا دیتے ہیں، اور یہ ان کے فیوریٹ بسکٹ ہیں۔ ایڈم نے دونوں ابرو بے یقینی سے اٹھائے۔ تالیہ، فاتح صاحب کو مونگ پھلی سے شدید الرجی ہے، ان کا سانس بند ہو سکتا ہے، مونگ پھلی سے ایک دانہ ان کو ICU میں پہنچا سکتا ہے، اور آپ نے ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ دے دیے؟ ایک دم سے جیسے کسی نے تالیہ پہ ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ اور یہ گیلے وائپ؟ ایڈم اب زمین پہ جھکا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ رہا تھا، وہ بھی موتیے کی خوشبو والے۔ ان کو یہ خوشبو ناپسند ہے اور وہ سوکھے ٹشو استعمال کرتے ہیں۔ کافی کون سی بنا رہی ہیں آپ؟ کیپیچینو کریم کے ساتھ، وہ ہکلائی۔ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، دودھ سے بنی چیزیں نہیں پی سکتے، اور آپ ان کو دودھ والی کافی دے رہی تھیں۔ اور یہ اخبار، یہ تو حکومتی پارٹی کا شائع کرتا ہے، ان کا حکومتی کالم نگاروں کی تحریریں پڑھ کے BP ہائی ہونے لگتا ہے۔ مگر تالیہ ملاز سن نہیں رہی تھی، ذہن میں فاتح کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے، کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ جس کو اس کا تحقیر آمیز رویہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کا ضبط تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان کے اسے غلط چیزیں دے رہی ہے، پھر بھی اس نے اسے نوکری سے نہیں نکالا، بس اس کی چیزیں رد کر دی تاکہ وہ خود اپنی تصحیح کرے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس کے پسند ناپسند معلوم کرنا تالیہ کی جاب ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہوگا جب اس نے مونگ پھلی کے بسکٹ دیکھے ہوں گے کہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے؟ تم جان بوجھ کے یہ کر رہی ہو؟ سارا غصہ ضبط کر کے بس اتنا کہا، گویا اسے جھنجھوڑا۔ وہ اسے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا تھا، وہ اسے کام کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ یا اللہ، وہ اپنا کیا امپریشن دے رہی تھی؟ عبداللہ نے مجھے غلط گائیڈ کیا، اس کے ذہن میں جکڑ چل رہے تھے۔ عبداللہ کی جگہ آپ مجھ سے پوچھتی تو خیر، یہ دیکھیں۔ داتن نے چونک کے اسے دیکھا، جو اب جوش سے تالیہ کو کاغذ دکھانے لگا۔ تالیہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور بے دہانی سے سننے لگی۔ ہم نے اس ویڈیو سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے
وہ اپنی ذہانت کو داتن اور اپنا مشترکہ کام بتا رہا تھا۔ داتن کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ 3 سوال، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تالیہ نے بے توجہی سے اسے دیکھا۔ ایڈم نے شانے اچکا دیے۔ ہم کیسے جان پائیں گے؟ داتن، تھانے کے بعد وہ کہاں گئے تھے؟ یہ ویڈیو تو 12 بجے کے بعد کی ہے، جبکہ وہ 4-5 بجے تک گھر سے باہر رہیں۔ کیا ہم شہر کے دوسرے CCTV کیمروں سے ان کی نقل و حرکت معلوم کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، میرے پاس جو الادین کا چراغ ہے وہ جھٹ سے ایسا کر دے گا۔ داتن مصنوعی ناراضی سے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار داتن، تالیہ کراہی، ایک تو پہلے عبداللہ اور اب یہ داتن۔ 1-2 دکانوں کے باہر لگے کیمروں کی فوٹیج تو میں نکلوا سکتی ہوں، مگر ہر سڑک کے کیمرے کا ریکارڈ لینا ناممکن ہے۔ مچھلی بنائی ہے میں نے۔ اور سنو تم لڑکے، تم کھانا کھا کے جانا۔ پتہ نہیں زندگی میں کبھی مچھلی تمہیں نصیب ہوئی بھی ہے یا نہیں، بڑبڑاتے ہوئے کہتی کچن کی طرف چلی گئی۔ ایڈم پیچھے سے چمک کے بولا، جب بھی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ حلال کی ہوئی ہے۔ پھر مڑا تو دیکھا تالیہ سوچتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، تھوڑی ہتھیلی پہ گرا رکھی تھی۔ وان فاتح نے اس رات کیا کیا تھا؟ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ای میل میں نہیں لکھ سکے؟ کیا اس جادو سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ چونکی، کیا ان کی یادوں کے واپس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ کی یادداشت بھی تو ٹکڑوں کی صورت میں کچھ واپس آئی تھی۔ جب میں کیل آئی تھی اتنے سال بعد تو ایئرپورٹ پہ مجھے پہلی دفعہ خواب سے دکھائی دیا تھا۔ اس کے بعد وقفے سے کبھی کبھی کوئی بچپن کا ویژن آتا تھا، کبھی ماضی کا، کبھی مستقبل کا۔ جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی ویژن نظر آیا تھا تو ایسا کیا تھا جو اس کا محرک بنا تھا؟ مجھے نہیں یاد ایڈم، اس نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ اور ابھی میرے ذہن میں صرف عبداللہ گھوم رہا ہے، اس کی تو میں کل خبر لیتی ہوں۔ دایاں ہاتھ کٹوا دیجیے گا اس کا۔ اوہ سوری، یاد آیا، اب تو آپ کسی کا ہاتھ بھی نہیں کٹوا سکتی، مسکرا کے بولا اور اپنے کاغذ سمیٹنے لگا۔ تالیہ اتنی کبیدہ خاطر تھی کہ جواب میں کچھ بولی ہی نہیں۔ آفس کیبن قطار میں بنے تھے اور اس صبح وہ فون کی گھنٹیوں، ٹائپنگ کی آوازوں اور گفتگو کی بنبناہٹ سے گونج رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداری کے ایک طرف وان فاتح کا آفس تھا، جس کے باہر تالیہ بیٹھی تھی اور سیکرٹری کی کرسی پہ عثمان براجمان لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ سر اندر ہے، انہوں نے بلوایا تھا، عبداللہ خوش دلی سے کہتا قریب آیا تو عثمان نے چونک کے گردن اٹھائی۔ سر نے بلوایا؟ کس وقت کے لیے؟ اس نے اچنبے سے کہتے اپنی ڈائری کھولی تو تالیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ پھولدار فراک پہ سر کے اوپر ترچھا سفید ہیڈ جما رکھا تھا۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے عبداللہ، وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ دراصل میں نے بلوایا تھا تمہیں۔ عبداللہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تالیہ، میں شش۔ تالیہ نے مسکراتے ہوئے لبوں پہ انگلی رکھی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ اب اس کے عین سامنے کھڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ تمہاری لکھائی میں لکھی JD ہے عبداللہ۔ شفاف پلاسٹک بیگ میں مقید کاغذ لہرایا۔ اس کو جانتے ہو میں نے پلاسٹک بیگ میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ عبداللہ نے تھوک نکلا مگر بظاہر کندھے اچکائے۔ دیکھیں میں، کیونکہ یہ کانسپریسی ٹو مرڈر کا ثبوت ہے، وہ مسکراتے ہوئے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ تم نے لکھا کہ وہ مونگ پھلی کے بسکٹ شوق سے کھاتے ہیں، تم ان کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے تھے کیا؟ تالیہ، عثمان اٹھ کھڑا ہوا اور مصالحتی انداز میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ عثمان صاحب، آپ جانتے تھے کہ مجھے غلط گائیڈ کر کے گیا ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے احساس نہیں دلایا۔ جیسے تب چپ رہے ویسے اب بھی چپ رہیں۔ پھر شعلہ بار نظروں سے واپس عبداللہ کو دیکھا۔ تالیہ، غلطی سے شاید، اپنی وضاحت بچا کے رکھو، تم صرف مجھے ڈانٹ پڑوانا چاہتے تھے، میں جانتی ہوں تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے اور یہی بات تم اندر جا کے انہیں بتاؤ گے۔ تالیہ، دیکھیں یہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی، لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتا دوں۔ عبداللہ، جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتہ چلے۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پلاسٹک بیگ اس کی طرف بڑھایا تو عبداللہ نے لب بھینچ لیے اور بیگ تھاما، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عثمان کرسی پہ بیٹھ گیا لیکن بار بار افسوس سے بند دروازے کو دیکھتا تھا۔ تالیہ، یہ آفس کے معاملات ہمیں آپس میں حل کرنے چاہیے ہیں، ہر بات باس کو بتانا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ عثمان اونچے صاحب، اس نے سینے پہ بازو لپیٹو مسکرا کے اسے دیکھا۔ ایک بات آج آپ میری لکھ کے رکھ لیں، تالیہ مراد اگر سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ عثمان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا اور ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ باہر آیا اور خاموشی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکے۔ آئی ایم سوری تالیہ، جیسے زبردستی الفاظ ادا کیے، پھر ٹھہرا۔ آپ باس کو پہلے ہی بتا چکی تھیں تو مجھے اعتراف کرنے کو کیوں کہا؟
یہ بتایا تھا کہ غلطی کی ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا غلطی کی ہے۔ بہرحال باس نے یقیناً تمہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد میں تمہیں عثمان سے لیٹر بنوا دوں گی، میرا ٹرمینیشن لیٹر، رائٹ؟ وہ کڑواہٹ سے بولا، چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا۔ تالیہ نے پرس سے کاغذ نکالا اور عثمان کی میز پہ لا رکھا۔ یہ عبداللہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، ہم عبداللہ کو اکاؤنٹس میں ایک بہتر جاب دے رہے ہیں۔ وہ جتنی سنجیدگی سے بولی، عثمان کا منہ کھل گیا۔ عبداللہ نے بھی بے یقینی سے اسے مڑ کے دیکھا۔ آپ مجھے جاب دلوا رہی ہیں دوبارہ؟ ہاں، کیونکہ تم نے وان فاتح سے سچ بولا ہے، اور تمہاری اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تم روز ایک ہی آفس میں ان کا سامنا کرو گے اور روز اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوگے، رکھائی سے کہہ کے عبداللہ کو گھورا۔ عبداللہ دل سے شرمندہ نہ تھا، اسے بے بسی بھرا غصہ چڑھا ہوا تھا، مگر اس بات نے اس پہ گویا گھڑوں پانی ڈال دیا۔ چپ چاپ عثمان کے قریب چلا آیا۔ اگر اپنی لکھائی میں نہ لکھتا تو یہ کبھی میرے خلاف اسے نہ استعمال کر سکتی۔ تالیہ کافی بنا کے واپس آئی تو عبداللہ جا چکا تھا اور عثمان اسی طرح بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے کھنکھارا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کی جاب نہیں گئی چیتالیہ، جاب کا چھوٹ جانا انسان کے ساتھ کیا کر دیتا ہے آپ نہیں جانتی۔ عثمان نے تنبیہ کی مگر اس نے محض سر جھٹک دیا۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں۔ فاتح اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے میز پہ کوہنیاں رکھے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے نظریں اٹھائیں تو اس نے تمہیں غلط ڈی جے دی تھی، معافی مانگی اس نے تم سے، انداز دوستانہ تھا۔ صبح اس کی ساری بات سن کے اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تم سے معافی مانگ لے تو ہم اسے دوبارہ اسی آفس میں اکوموڈیٹ کر دیں گے۔ جی سر، مانگ لی۔ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اسے جاب سے کیوں نہیں نکالا؟ اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پہ رکھا اور اچنبھے سے بولی، آپ تو سچ جھوٹ کے معاملے میں بہت سخت ہیں، پھر کیوں اسے رکھ لیا؟ کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تاشا، میں اپنے ساتھ 16 گھنٹے گزارنے والے لڑکے کو اس موقع پہ اپنا دشمن نہیں بنا سکتا، اور یہ تم لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف آفس پالیٹکس تو چلتی رہے گی، وہاں سکون ہی سکون تھا۔ رائٹ سر، یہ رہی آپ کی کافی جو آپ کو واقعی پسند ہے۔ پھر اس نے ایک گم کا پیکٹ میز پہ رکھا، یہ رہی کرنچی گمز، کیونکہ آپ کام کرتے ہوئے سوگی گمز نہیں چباتے، اور ہاں، آپ کے کوٹ سے آپ کی فلیگ پن گر گئی تھی تو میں نے یہ نئی لے آئی ہوں، 2 ایکسٹرا فلیگ پنز میرے بیگ میں بھی ہیں۔ مہارت سے بتاتے ہوئے وہ اسٹینڈ تک آئی اور ایک ننھی جھنڈے والی پن اس کے کوٹ پہ لگائی۔ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا، اور اب تمہیں ایک دم سے میری پسند ناپسند کا علم ہو گیا؟ وہ کیا ہے سر کہ یہ میری جاب ہے۔ تالیہ مراد اس کی طرف گھومی اور مسکرا کے بولی، میں نے عبداللہ پہ بھروسہ کر کے سستی دکھائی تھی، لیکن اب میں نے آپ پہ ریسرچ کی ہے اور آپ کے نئے پرانے سب انٹرویوز دیکھ اور پڑھ ڈالے۔ امید ہے اب میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ سکوں گی۔ ویسے آپ کا وہ بٹوا کہاں گیا جس میں آپ پاپ کارن کے دانے رکھتے تھے؟ ایک دم گرم کڑوے گھونٹ نے فاتح کی زبان جلا ڈالی۔ اس نے تیزی سے مگ نیچے کیا، مسکراہٹ غائب ہوئی اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑی۔ کون سا بٹوا؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلانا میری جاب ہے، اور میں اپنی جاب آخری حد تک کرنا جانتی ہوں سر۔ انٹرویو والے روز میں نے آپ سے کہا تھا نا، تالیہ مراد کو سب کرنا آتا ہے۔ امید ہے الیکشن تک آپ مجھے بھی فائر کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ وہ بٹوا آپ کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ، اب نہیں ہے، اسے ڈھونڈ لیجئے گا، جتاتی مسکراہٹ سے کہتی وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ وان فاتح کچھ دیر لب بیچے بیٹھا رہا، پھر موبائل اٹھایا اور تیزی سے انگلیوں کو کی پیڈ پہ حرکت دی۔ حالم، کچھ علم ہوا اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک یہی معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باہر کرسی پہ بیٹھی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی، پھر جواب لکھنا شروع کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں فاتح صاحب، امید ہے آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگایا، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے لگی۔ رات تو عبداللہ کی وجہ سے ذہن بٹا ہوا تھا، اب پوری توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سننے لگی۔ 3 سوال، وہ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ آخر کیا مطلب تھا ان کا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک شور سے بھرپور آفس تھا، لوگ ہر کونے سے گویا نکل نکل کے آ جا رہے تھے، فون کی گھنٹیاں کانوں میں سور پھونک رہی تھیں، ہر کوئی بول رہا تھا، چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم بن محمد ایک فولڈر تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا اور ٹائی درست کی۔ تالیہ کی ہدایت کے مطابق اس نے سوٹ پہنا تھا جس میں وہ شدید غیر آرامدہ تھا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا اور اندر جھانکا۔ اندر ایک ادیڑ عمر صاحب فائلوں میں الجھے بیٹھے تھے۔ وہ ایک ٹیبلوئڈ کا دفتر تھا۔ یہ دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے میگزین ہوتے ہیں جو عام خبروں سے زیادہ چٹپٹے سکینڈلز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس آفس میں بھی جا بجا ایسے ہی پوسٹر لگے تھے۔ اسے دیکھ کے صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آ جاؤ آ جاؤ، پھر بالوں کو کھجایا، الجھے انداز میں فائلز آگے پیچھے کی۔ وہ شدید مصروف نظر آتے تھے۔ میں حالم کے ریفرنس سے آیا ہوں۔ وہ سامنے بیٹھا اور کھنکھارتے ہوئے فولڈر میز پہ رکھا۔
اس میں حالم کی طرف سے ایک سفارشی لیٹر بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک رپورٹر کی ضرورت ہے جو حقیقی واقعات کو دلچسپ کہانی کی صورت لکھ سکے۔ دیکھو میاں، ضرورت تو ہمیں کسی کی نہیں ہے، لیکن حالم کے احسان بہت ہے مجھ پہ، تو میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں۔ انہوں نے فولڈر اپنے قریب کھسکایا مگر اسے کھولا نہیں، بس سادے انداز میں بتانے لگا۔ ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے لیکن پھر دوبارہ اپنے جوش کو جگاتے ہوئے بولا، اگر آپ مشہور ایکٹریس ڈیزی مل کے اسکینڈل پہ لکھی میری تحریر پڑھ لیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اور سمجھو میں نے پڑھ لی، اور تمہیں بطور فری لانس رپورٹر رکھ رہا ہوں۔ تنخواہ مل جایا کرے گی اور آفس آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے، چاہے سارے شہر کے خاک چھانتے رہو، مگر ہفتے میں ایک دن آ کے تمہیں کوئی سنسنی خیز سٹوری جمع کرانی ہوگی۔ ہمارا ٹیبلائٹ پرنٹ سے زیادہ آن لائن چلتا ہے۔ دیکھو میاں، یہ کتابوں کا دور تو رہا نہیں، یہ اسکرین کا دور ہے، اس لیے تصویریں، ویڈیوز، آرٹیکل جو بھی ہو لے آیا کرو۔ اب اگر تمہاری طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو باہر تشریف لے جاؤ، کیونکہ میں اس اداکارہ کے ایک دم سکارف اوڑھ لینے کو کوئی سازشی رخ دے کر کہانی بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تصویر لہرا کے دکھائی، وہاں تو نہ لحاظ تھا نہ مروت۔ کھڑوس ایڈیٹر نے ایک ہی سانس میں اس کے سفارشی اور اپنے جھوٹے ہونے کی تصدیق کی اور جانے کا اشارہ کیا۔ پڑھ ضرور لیجئے گا سر، وہ گہری سانس لے کر بولا اور پھر تھکے تھکے انداز میں باہر نکل گیا۔ کتابوں کا دور نہیں رہا۔ یہ الفاظ میگزین کے دفتر سے گھر تک اس کا پیچھا کرتے آئے تھے۔ گھر کے قریب چھوٹی سی مارکیٹ پہ وہ کتابوں کی دکان کے سامنے رک گیا، بدقت قدم اٹھائے اور قریب آیا۔ بنگارا ملائے ہے، تھوک نگل کے استفسار کیا۔ وہ کورس کی کتاب تھی اور ہر جگہ مل جاتی تھی۔ دکاندار نے جھٹ اسے تھما دی۔ ایڈم نے دونوں ہاتھوں میں اسے تھاما اور اوپر چہرے کے سامنے لے آیا۔ دھوپ میں اس کا سرورق چمک رہا تھا۔ ملایا کا پھول، اس آدم بن محمد۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر اسے نفی میں سر ہلایا اور کتاب واپس کر دی۔ دکاندار حیران ہوا۔ نہیں چاہیے، ایسی کتابیں پڑھ کے ماضی کی خوفناک قید یاد آنے لگے گی، اور اس سب کو یاد کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ دل میں سوچا، مگر کہا صرف اتنا، ابھی نہیں، کچھ وقت گزر جائے تو شاید اسے خرید لوں، یا جیسے بچپن میں چوائس میں چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑ دوں۔ اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا میری اپنی چوائس ہے۔ دکاندار نے کتاب رکھ لی اور ایک اچٹتی نظر اس نوجوان پہ ڈالی جو اب قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا۔ دنیا عجیب و غریب نمونوں سے بھری پڑی ہے، دکاندار نے سوچا اور سر جھٹک کے واپس کام کرنے لگ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے باغیچے میں ٹھنڈی چھایا اتری تھی۔ مرغی اپنے پنجرے میں پرسکون بیٹھی چوزوں کو پروں میں دبائے ہوئے تھی۔ دیوار پہ رکھی باجرے کی پلیٹ سے پرندے دانے چگ رہے تھے۔ اس نے اندر آ کے گیٹ بند کیا تو پرندے جھپاک سے اڑ گئے۔ وہ سیدھا ہوا تو دیکھا برآمدے میں ماں کھڑی سوگوار گیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ ماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلو میں آ گرا، نظریں ماں پہ جم گئیں۔ ایڈم، فاطمہ کے والد نے شادی سے انکار کر دیا ہے، منگنی کا سامان بھی واپس بھیج رہا ہے۔ ایبو نے پلکیں جھپکائیں تو آنسو ٹوٹ کے گرتے گئے۔ ایڈم نے دیکھا پہلے بائیں آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان دکھ سے روتا ہے تو آنسو بائیں آنکھ سے پہلے گرتا ہے، جب خوشی سے روتا ہے تو دائیں سے۔ اس کی نظریں اس آنسو کے ساتھ نیچے لڑکتی گئیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے، تمہاری نوکری کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ مجھے اس کے الفاظ ٹوٹے۔ نوکری مل گئی ہے ایبو۔ آنسو پہ ٹکی نظر ایبو کی تھوڑی کے ساتھ نیچے جھکی۔ تنخواہ بھی اچھی ہے اور نوکری بھی۔ وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اب نہیں بدلیں گے۔ کوئی بات نہیں ایبو۔ آنسو گریبان میں جذب ہو گیا تو ایڈم کا سکتہ ٹوٹا۔ بس گہری سانس لی اور آگے آیا۔ میں افسردہ نہیں ہوں ایڈم، تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ ایبو نے بے آواز روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو اس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماں، میں نے ایک بات جان لی ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں ماں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے باعث اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ مگر تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور ہوتے ہوئے کوئی ہمیں چھوڑ دے، یہ تو ناانصافی ہوتی ہے۔ کہا نہ لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے قریب ہو سکیں۔ میں اپنے اصل سے متعارف ہو چکا ہوں ماں، مجھے زندگی کی کچھ سمجھ آنے لگی ہے۔ میں نے فاطمہ کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا، کسی عام سی زندگی اور نوکری پہ راضی نہیں ہو گیا۔ مجھے عام زندگی نہیں چاہیے۔ ماضی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر ایڈم بن محمد کے تایا اس کے بارے میں بڑے خواب دیکھ سکتے تھے تو ایڈم ان کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ ایڈم، تم کچھ دن ہر چیز سے دور ہو کے چھٹیاں گزارنے کہیں دور چلے جاؤ، اپنے ذہن کو سکون دو۔ اور ایبو پریشانی سے اس کا اتنا پرسکون انداز دیکھ رہی تھی۔
اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے دور بہت چھٹیاں گزار لیں ایڈم نے۔ ماں، اب اس دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے، اب اس دنیا کے راز کھوجنے کا وقت ہے۔ میں ملاقہ جا رہا ہوں، وہاں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے، نرمی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایبو اسے بھیگتی آنکھوں سے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نوکری کیسے کرے گا؟ وہ پریشان تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل قدیم ملاقہ میں کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ اب تو دل کو دوبارہ سے جوڑنے کا وقت تھا۔ رات بھر بارش برستی رہی تو صبح تک کیل کی سڑکیں خوب گیلی اور موسم خوب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پہ گاڑیاں معمول کی رفتار سے گزر رہی تھیں اور فٹ پاتھ پہ وان فاتح تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے ٹراؤزر پہ سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی جس کی ہوڈ پیچھے کو گری تھی۔ پسینے میں شرابور، وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے بس بھاگتا جا رہا تھا۔ ایک دم ایک سائیکل عین اس کے سامنے آ رکا۔ وہ تیزی سے رکا اور پیچھے ہٹا۔ اگر بر وقت نہ رکتا تو سائیکل والے سے ٹکرا جاتا۔ کانوں سے ہینڈز فری نکالتے وہ خفگی سے اس لڑکے کو ٹوکنے لگا تھا کہ اس نے ایک پیکٹ فاتح کی طرف بڑھایا، حالم کی طرف سے۔ ہیلمٹ والے بائک مینیجر نے پیغام دیا۔ پیکٹ تھمایا اور زن سے سائیکل موڑ کے آگے لے گیا۔ فاتح نے گہری سانس بھری اور پیکٹ لیے ایک بینچ پہ آ بیٹھا۔ جاگنگ کے باعث تنفس تیز تھا اور بال بھیگ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند تصاویر تھیں۔ وہ باری باری ان کو دیکھے گیا، پھر فون نکالا اور کال ملائی۔ ایک کام تو کر دیا میں نے آپ کا، حالم کی مطمئن آواز سنائی دی۔ حالم کی مطمئن آواز سنائی دی تھی۔ فائل چرانے والی تالیہ نہیں تھی، اس کا ثبوت بھیج دیا ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ سی سی ٹی وی کی تصاویر ہیں۔ وہ تصویروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ ان میں وہ عشر کی پارٹی سے نکل کے کیب میں بیٹھتی دکھائی دے رہی ہے اور پھر وہ کیب میں اپنے گھر کے سامنے اتر رہی ہے۔ اور یہ، اس نے آخری تصویر کو سیدھا کیا، یہ ایڈم ہے، میرا باڈی مین۔ یہ اس رات تاشا کی گاڑی میرے پورچ سے لے جا رہا ہے۔ جی میں غلط تھا، اس رات تالیہ مراد آپ کے گھر نہیں آئی تھی، وہ تو کیب میں گھر گئی تھی۔ یعنی فائل تالیہ نے نہیں چرائی؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ میں خواہ اس کو الزام دیتا رہا۔ حالم کی طرف خاموشی چھا گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ تو کیا ایڈم نے؟ ہرگز نہیں، حالم نے تیزی سے کہا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کار لے کر چلا گیا تھا، یقیناً اشر نے کسی چور کو ہائر کیا ہوگا۔ حالم تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تصاویر پیکٹ میں ڈالی۔ اگر تمہیں میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں ایڈم آتا اور جاتا دکھائی دے رہا ہے تو تمہیں اس رات کی پوری فوٹیج بھی مل گئی ہوگی جس میں وہ چور داخل ہوتا دکھائی دیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ سر، اشل نے فائل چرائی تھی، چاہے جیسے بھی چرائی ہو، میں نے آپ کو فائل واپس لا دی ہے۔ آپ ان بیکار باتوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی میرا قریبی شخص ہے جسے تم بچا رہے ہو؟ کوئی خاص ملازم، میرا سیکرٹری عثمان؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرا دشمن ہے اور دوست۔ فاتح صاحب، ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جن کے جواب اگر معلوم ہو جائیں تو ہمیں برے لگیں۔ اگر کسی قریبی شخص سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہمیں سیکنڈ چانس پہ یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ تو میں سیکنڈ چانس پہ یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ خدا حافظ۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ جاگنگ کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی کار کے ساتھ تالیہ کھڑی تھی۔ گارڈ فاصلے پہ مستعد کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ السلام علیکم سر، فاتح نے سلام کا جواب دیا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے بوتل تھام لی۔ تو یہ لڑکی چور نہیں تھی؟ پھر ڈھکن کھولتے ہوئے سوچ کے بولا، تمہاری پینٹنگ بن گئی؟ ملاقہ والے گھر میں بنانا تھی۔ انداز نرم تھا۔ بس سمجھے کام ہو ہی گیا ہے۔ تم اب بھی وہ گھر خریدنا چاہتی ہو؟ سرسری سا پوچھتے ہوئے بوتل لبوں سے لگائی۔ تالیہ سادگی سے مسکرائی۔ نہیں سر، میں چابی کچھ روز میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ وان فاتح کے اندر افسوس سا ابھرا مگر بولا کچھ نہیں۔ خاموشی سے بوتل اونچی کیے گھونٹ بھرتا رہا۔ وہ منتظر سی اس کا بوتل والا ہاتھ دیکھتی رہی کیونکہ بوتل اس نے تالیہ کو ہی پکڑانی تھی۔ ہاتھ کا زخم اب متمل ہو چکا تھا۔ نظریں انگلیوں سے کلائیوں تک پھسلیں تو ایک دم وہ منجمد ہو گئی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ بوتل بڑھائے ہوئے ہے۔ گڑبڑا کے جلدی سے اسے تھاما۔ وہ ناخوش لگتا تھا۔ آپ کا پسندیدہ جوس تھا یہ سر؟ یہ بات نہیں ہے، میرے ٹیسٹ بڈز آج کل کسی شے کو پسند نہیں کر رہے۔ وہ سر جھٹک کے بولا، پھر اسے یک ٹک خود کو دیکھتے پا کے پوچھا، کیا آپ کی گھڑی دیکھ رہی تھی؟ وہ سنبھلی۔ آپ یہ اپنے ساتھ آفس نہیں پہن کے آتے ہیں نا؟ یہ فٹنس واچ ہے لڑکی، یہ صرف ورک آؤٹ کے وقت پہنتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس رات وان فاتح کہاں گئے تھے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے داتن۔ وہ کار سے ٹیک لگائے مسکرا کے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ اس رات کی ویڈیو میں گھر سے نکلتے فاتح نے فٹنس واچ پہن رکھی تھی۔ وہ جاگنگ کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنتے۔ وہ گھڑی ایک کلیف تھا،
ایک کلیو تھا۔ فٹنس واچ میں GPS ہوتا ہے، ہمیں اس گھڑی کا ڈیٹا چاہیے۔ اس رات وہ کس سڑک کس جگہ سے گزرے ہیں اور وہاں کتنی دیر رہے ہیں، سارا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کروں، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ واچ پہنی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسرا ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ناشتہ کر رہی تھی، بس ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالی اور توست پہ جام لگانے لگی۔ تم کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہو یا نہیں فاتح؟ عجیب انداز تھا اس کا۔ تم نے اس رات تاشا کو ہمارے گھر سے کار لے جاتے خود دیکھا تھا؟ وہ تولیے سے گردن پونچھتا سامنے آیا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اسرا نے اس غیر متوقع سوال پہ چونک کے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ کار لینے جا رہی۔ ملازموں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ کیوں؟ ملازموں کو بلواؤ، میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسرا نے زور سے چھری پلیٹ میں رکھی اور چہرہ اٹھا کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ وہ تولیے کو گردن اور بازوؤں پہ ملتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ اتنا غصہ کیوں اسرا؟ اسرا نے بے بسی سے نیپکن پرے پھینکا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے فائل چرائی تھی یا نہیں، لیکن کیا ہم اس ٹاپک کو بند کر سکتے ہیں؟ جب سے یہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے ہر چیز خراب ہونے لگی ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ کیا اب ہم اس کی وجہ سے صبح صبح لڑیں گے؟ اس کو ہماری زندگی میں کون لایا ہے، میں یا تم؟ فاتح نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے۔ تم نے کہا اس کو ڈنر پہ بلاؤ، اس کو اچھا ٹریٹ کرو، وہ غائل غزال خریدے گی۔ تم نے کہا اسے ملاقہ والا گھر دے دو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے 24 گھنٹے سر پہ سوار کر لو۔ وہ نہ جانے کس بات پہ اتنی غصہ تھی۔ یہ صبح صبح یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اسے جاب دو، وہ باہر کھڑی اپنا کام کر رہی ہے۔ تم اتنی اپسٹ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ ایک پیسہ آج تک اس نے نہیں دیا میری نیلامی میں، نہ گھر کے کرائے کی مد میں، صرف پینٹنگ دی جو پتہ نہیں اصلی تھی یا نکلی۔ مگر جب سے یہ آئی ہے تم گھر آنا بھول گئے ہو۔ اسرا، ہماری الیکشن کمپین شروع ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے میں مصروف، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مت قدم رکھو اس دلدل میں۔ ایک آریانہ کو کھونا کم تھا کیا؟ میرے دوسرے بچے بھی دشمنوں کے نشانے پہ آ جائیں گے۔ ہم تاشا اور اس فائل کی بات کر رہے تھے، یہ آریانہ درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جو بات کو گما پھرا کے دور لے گئی تھی، اپنی چوری پکڑے جانے پہ غصے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آریانہ درمیان سے چلی گئی ہے، یہی تو سارا غم ہے فاتح۔ بہرحال اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اسے فارغ کرو پلیز۔ وہ اچھا کام کر رہی ہے، میں اسے کیوں فارغ کروں؟ کل تک تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے فائل نہیں چرائی تھی، بس۔ وہ اطمینان سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسرا دھک سے رہ گئی۔ جرم سے زیادہ جرم کا کور اپ اس کے لیے ٹک ٹک کرتا بم بن چکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اشر نے بھی شام کو منعقد ہونے والی اس پارٹی میں جانا تھا، جہاں اس وقت تالیہ، وان، فاتح اور اسرا محمود کے ساتھ موجود تھی، لیکن ہر کوئی دبے الفاظ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اشر نہیں آیا، نہ آئے گا۔ جب سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ کھل کے فاتح سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ پارٹی ایک ریسٹورانٹ کے ٹیرس پہ منعقد کی گئی تھی۔ یہاں ہر شام کنسرٹ ہوتے، کبھی آرٹ کی نمائش لگتی، کبھی شادیاں ہوتی۔ یہ کیل کا ایک ایلیٹ ریسٹورانٹ تھا۔ ٹیرس پہ دور دور تک کرسیاں میزیں لگی تھیں، اوپر آسمان نظر آ رہا تھا اور ریلنگ سے جھانکو تو نیچے دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس وقت دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گردن پوری اٹھانے سے سنہرے بالوں کی پونی پیچھے سے نیچے جھک گئی تھی۔ تم موقع کی مناسبت سے تیار نہیں ہوئی؟ اسرا کی آواز پہ وہ چونک کے پلٹی تو دیکھا۔ اسرا تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ٹائٹس پہ گھٹنوں تک آتا سفید فراک پہنے، کندھے پہ بیگ لیے سادہ سی کھڑی تھی۔ خود اسرا نے روایتی باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جوڑے میں باندھ کے کانوں سے ہیرے لٹکا رکھے تھے۔ میں اپنا مقام نہیں بھولتی مسز اسرا، وہ بظاہر مسکرا کے بولی۔ البتہ اسرا کا طنز اسے چبھا تھا۔ میں یہاں ایک باڈی وومن ہوں، مہمان نہیں۔ میرا کام صرف فاتح صاحب کی زندگی کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ گڈ۔ اسرا نے رکھائی انداز میں شانے اچکائے، پھر مڑ کے فاتح کو دیکھا جو قریب کھڑا کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کھڑی کچھ لڑکوں پہ اسرا کی نظر پڑی، جو فاتح کو دیکھ کے سرگوشیوں میں دبی دبی پرجوش ہنسی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ سنو تالیہ، اسرا نے تحکم سے ابرو سے اشارہ کیا، گیدرنگ میں تمہارا کام فاتح کو ان غیر ضروری جھنجھٹوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکے، رائٹ؟ حکم دے کر وہ آگے بڑھی۔ اسی پل فاتح دوست سے بات ختم کر کے ان کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں؟ تالیہ کے کیوں پہ جہاں اسرا بے یقینی سے مڑی، وہاں وہ جو ان کی طرف آ رہا تھا ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ تمہارا کام ہے؟ اسرا نے بگڑ کے ابرو چڑھائے۔ نہیں مسز اسرا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں پرسنل ایڈ ہوں، کنیز نہیں۔
یہ 21ویں صدی ہے اور ذہنوں کو غلام بنانا مشکل ہے میم۔ اگر فاتح صاحب کو خوش آمدید پرسنل ایڈز کی عادت رہی ہے تو ان کو یہ عادت بدلنی پڑے گی۔ میرا کام ان کی سیاسی زندگی کو ترتیب میں رکھنا ہے، مگر میں فاتح صاحب کو ملیشیا کی عوام کو جھنجھٹ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ اگر اس مقام پہ ہیں تو اس عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ ان سے پیار سے ملنے آئے ہیں اور ایک باڈی وومن کی حیثیت سے میرا فرض ان کو روکنا نہیں بلکہ یہ ہے۔ سادگی اور سکون سے کہہ کے اس نے اپنی سیاہ زنبیل سے ایک سیلفی سٹک نکالی، اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موبائل کھٹ سے سٹک میں لگایا اور مسکرا کے اس گروپ کی طرف مڑی جو چند قدم دور تھا اور جوش اور ہچکچاہٹ سے پرے کھڑا تھا۔ صرف ایک تصویر۔ وان فاتح کی باڈی ویمن مسکرا کے گروپ کو کہہ رہی تھی اور جہاں اسرا ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور فاتح بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا، وہاں گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے چہروں پہ بے یقینی بھری خوشی پھیلی۔ وہ دوڑ کے اس طرف آئے، اسرا اور فاتح میکانکی انداز میں ساتھ ساتھ ہوئے، چہروں پہ خود بخود مسکراہٹیں طاری کر لیں۔ لڑکے لڑکیاں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور تالیاں ان دونوں کے آگے آ گئیں۔ اسمائل ایوری ون۔ وہ اب سیلفی سٹک بلند کیے مسکرا کے تصاویر اتار رہی تھی۔ تصویریں کھنچوا کے لوگ ہاتھ میں لاتے اور ہٹ جاتے۔ دونوں میاں بیوی مسکرا مسکرا کے تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ پارٹی میں دیگر مہمان مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں رش سا لگ گیا تھا۔ آخری شخص ہٹا تو تالیہ نے سٹک نیچے کر لی اور خوش اخلاقی سے بولی، آپ کو تصاویر ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی، ایکسکیوز اس ناؤ، اور ساتھ ہی مڑ کے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے ہجوم کو مسکرا کے ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا۔ اسرا نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی مگر چہرے پہ جبری مسکراہٹ تھی۔ رش ادب سے چھٹ گیا اور وہ تینوں محفوظ گوشے کی طرف چلے آئے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے نیچے دیکھنے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا، آئی ایم سوری تاشا۔ وہ چونک کی سیدھی ہوئی۔ فاتح گلاس تھامے اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ سے جھلکتی سفید کالر والی شرٹ، ماتھے پہ سلیقے سے جمے بال، وہ اس کرتے پجامے والے غلام سے کس قدر مختلف تھا۔ تالیہ کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جم گئیں۔ کیوں سر؟ میں نے تم پہ اس فائل کے لیے شک کیا، مجھے معلوم ہے تم نے وہ نہیں چرائی تھی۔ ڈھیر سارے آنسو ایک دم اس کے حلق میں جمع ہوئے مگر وہ خشک آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا معلوم واقعی چرائی ہو؟ فاتح نے مسکرا کے شانے اچکائے اور گلاس سے گھونٹ بھرا، پھر ناپسندیدگی سے چپ چاپ گلاس واپس رکھ دیا۔ اس کی ذائقے کی حس متاثر ہو چکی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آپ چاہتے ہیں میں وہ گھر خرید لوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ انجان بن گیا۔ تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت سر؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ازدی بے نیازی سے مسکرا کے بولا۔ دونوں ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے اور نیچے دور تک بہتا روشن ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ آپ کو فنڈز چاہیے ہے نا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمہارا مطلب ہے تم میرا گھر بکوا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو وہاں سے پیسے دلوا سکتی ہوں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ کیا؟ وہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں فنڈز کا چیک آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گی۔ پھر توقف سے بولی، چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب؟ فاتح نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ قبل از وقت ہے لڑکی۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ پہلی چیز ہے مثبت سوچ۔ چیئرمین صاحب، پھر گھڑی دیکھی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ پارٹی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ جی مگر آپ کا گھر دوسرے کونے پہ ہے، ڈرائیور آپ کو ڈراپ کرے گا اور پھر میں بس پکڑوں گی تو دیر ہو جائے گی، اور ہم پہلے تمہیں ڈراپ کریں گے۔ سمپل۔ وہ قدئی انداز میں کہہ کے مڑ گیا۔ اسے کوئی بلا رہا تھا۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ تالیہ کی ایمانداری کا یقین ہو جانا سب کچھ بدل رہا تھا، اور اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ وہی حالم ہے تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا؟ وہ جتنی کوشش کرتی اس کے راز اور جھوٹ پھر کسی کونے سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے۔ جی تو کہانی کو لسنرز بتائیے گا آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔